अस्सलाम वालेकुम। वली इस वक्त एक अहम फाइल स्टडी कर रहा था जब इसके मोबाइल पर बीप हुई। देखा तो स्टूडेंट के नाम से मैसेज आया हुआ था। ओ आन्या, मुस्कुराते हुए इसने जवाबी मैसेज किया। हेलो, हाउ आर यू आन्या। सेकंड्स में आन्या का अगला मैसेज आया था। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया। वली ने एक नज़र अपने ज़रूरी काम की तरफ देखा, फिर फाइल बंद करके लिखने लगा। नहीं, मैं इस वक्त फ्री हूँ। आप बताएं, कुछ ज़रूरी काम है? इस बार कुछ मिनट गुजरे तो वली को बेचैनी हुई। इससे पहले कि वो मैसेज करके पूछता, आनिया का मैसेज आ गया। सर, क्या मैं आपसे ज़रूरी काम के अलावा बात नहीं कर सकती? वो पढ़कर सोच में पड़ गया कि अब क्या लिखे। आप कर सकती हैं, इट्स ओके। मैसेज भेजकर वो मोबाइल हाथ में पकड़े किचन में आ गया। फ्रिज से पानी की बोतल निकाली और मुंह से लगाकर पीने लगा। इसी असना में आन्या की कॉल आने लगी। कुछ सोचते हुए इसने कॉल उठाई। कुछ देर इधर उधर की बातों के बाद अचानक ही आन्या ने पूछ लिया, सर आप फॉरेनर हैं ना? कॉलेज में सारी लड़कियां कहती हैं सर पाकिस्तान के नहीं हैं। पानी पीते पीते इसे अछू लग गया। बामुश्किल हंसते हुए वो कहने लगा, अरे नहीं, मैं फॉरेनर तो नहीं हूँ। असल में मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से है ना, और वहाँ के लोग बहुत गोरे होते हैं, इसीलिए शायद आपको लगा। अच्छा, सही कह रहे होंगे फिर आप। अच्छा, आपसे एक और सवाल पूछूं? फितरी तजस्सुस से मजबूर होकर आन्या ने पूछा। अरे हाँ, याद आया आन्या, मुझे एक ज़रूरी काम से मार्केट तक जाना है। फिर बात करते हैं, ओके बाय। फटाफट कहकर वली ने फ़ोन रख दिया और सर थाम के बैठ गया। ओह माय गॉड, शी इज़ अ मैड गर्ल, डैम इट। आखिरकार एक तवील मीटिंग के बाद चाय नोश करके वो सब अब दरवाजे से बाहर निकल रहे थे जब अरीज ने हादी को आवाज़ दी। मोहित सुनो, तुम्हें माहीन मैडम बुला रही हैं। तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। शायद। मुझे बुला रही हैं? वो हैरानगी से इसे देखकर पूछने लगा। हाँ, कह रही हैं जल्दी हादी को भेजो। और तुम इधर मुझसे सवाल जवाब में लगे हो। जाओ अब। वो इसे कहते हुए खुद बाहर की तरफ बढ़ गई, जबकि वो हैरान होता हुआ दुआ के पास चला आया। माहीन मैडम, आपने मुझे बुलाया? दरवाजे पर दस्तक देते हुए उसने पूछा। हाँ, बुलाया है, आओ बैठो यहाँ। वो अभी तक वहीं बेड पर बैठी हुई थी। सामने सोफे पे इसे बैठने का इशारा किया। जी कहिए, क्या ज़रूरी बात करनी है आपको? वो उलझन से बोला। मोहित, तुम्हें कितनी देर हो गई है अपने घर गए हुए? इसने बिला तहमीद इसकी तरफ देखते हुए पूछा। वो गड़बड़ा के रह गया। माहीन मैडम के मोहित कहने का मतलब था कि वो इससे खफा थी। शायद 3 महीने हो गए हैं। सर झुकाते हुए वो शर्मिंदगी से बोला था। वजह जान सकती हूँ? तीखे तेवरों से वो इसे घूरने लगी। उमर ने जब आपको मेरा घर ना जाने की इत्तला दी है तो यकीनन वजह भी बताई होगी। अब की बार हादी सर उठाते हुए एतमाद से बोला था। इसे पूरा यकीन था कि ये रिपोर्ट उमर ने ही दी होगी। हाँ, बताई है कि तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हें मलिक वहाज के सिक्योरिटी गार्ड होने की हैसियत से पहचान लिया था। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम इन्हें एक्सप्लेन कर सकते हो, वो नरमी से कह रही थी। वो यकटक इसे देखने लगा कि कितनी अच्छी है माहिन मैडम, इस हाल में भी वो दूसरों की खुशी का ख्याल रख रही हैं। हादी देखो, मैं तुम्हें एक दोस्त होने के नाते समझा रही हूँ कि तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, और किसी के लिए ना सही अपनी माँ के लिए। वो अब खिड़की से फातिमा को देखते हुए कह रही थी। ये जो माएँ होती हैं ना, अपनी औलाद का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती, फिर चाहे वो अपने बेटे को ना देखने की सूरत में हो या फिर अपनी बेटी की बीमारी देखने की सूरत में। दुआ की बात सुनकर हादी को अपने से ज़्यादा इसके लिए दुख हुआ। वो इसे तसल्ली देने के लिए अभी अल्फाज जोड़ ही रहा था कि वो ताहकमाना लहजे में बोली, मिस्टर मोहित, आप आज शाम को अपने घर तशरीफ़ ले जा रहे हैं और बस। अब मैं मज़ीद कोई बात सुनूंगी नहीं, ना करूंगी। मगर माही मैडम। मिस्टर मोहित, आप अब जा सकते हैं।
وہ کچھ کہنے لگا تھا کہ اس کی بات کاٹ کر دروازے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بظاہر سختی سے بولی، اوکے فائن، آپ ہمیشہ سے اپنی بات منواتی آئی ہیں، اب بھی ماننی پڑے گی، خدا حافظ، گیٹ ویل سون۔ منہ بناتے ہوئے وہ وہاں سے چلا گیا۔ ہادی کے جاتے ہی فاطمہ اس کی دوائیاں پکڑے چلی آئیں۔ دعا اپنی دوائی کھا لو بیٹا، آدھا گھنٹہ پہلے کھانی تھی، مگر میرا دماغ دیکھو، آنیا کے چکر میں تمہیں دوا دینا بھول ہی گئی، مگر تم بھی تو خود اپنا خیال نہیں رکھتی، بندہ کم از کم اپنی دوائیاں تو وقت پہ کھا لے۔ وہ اسے دوا اور پانی پکڑاتے ہوئے نان سٹاپ بولے جا رہی تھیں، امی یہ آنیا کو کیا ہوا ہے؟ میں بھی نوٹ کر رہی ہوں کچھ دنوں سے، تو وہ مجھے بھی نہیں بلا رہی، ایسا پہلے کبھی ہوا تو نہیں، پھر اب کیا ہو گیا ہے اسے؟ دوا کھا کر وہ پریشانی سے بولیں تو فاطمہ سر جھٹک کر لاپرواہی سے بولیں، ارے کچھ نہیں، بس سکندر سے ناراض ہے تھوڑی، وقت گزرنے دو، خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ اچھا اب تم زیادہ ٹینشن نہ لو اور چپ کر کے سو جاؤ۔ اسے لٹا کر سونے کا کہتی ہوئی وہ اب آنیا کے کمرے میں جا رہی تھیں، ارادہ اس کی ٹھیک ٹھاک علاج لینے کا تھا۔ رات کے 8 بجے کا وقت تھا جب اس نے اپنے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ وہ دل بڑا کر کے آ تو گیا تھا، مگر گھر والوں سے متوقع رویے سوچ کر جی چاہ رہا تھا کہ یہیں سے پلٹ جائے۔ اگرچہ اب وہ ایک مقام تک پہنچ چکا تھا، مگر بھابھیوں کے طنز اور تانوں سے وہ آج بھی خائف رہتا تھا۔ اس کے آئی بی میں ہونے کا صرف اس کی امی اور چھوٹی بہن نمرا کو پتہ تھا، باقیوں کو بتانے سے اس نے منع کر دیا تھا۔ دروازہ کھلا تو سامنے فرقان بھائی کا چہرہ نظر آیا۔ السلام علیکم بھائی، وہ اسپاٹ سے انداز میں سلام لیتا ہوا اندر بڑھا۔ آ گئی یاد گھر کی، یا گارڈ کی نوکری سے نکال دیا گیا ہے جو تم سر چھپانے کو واپس دوڑے چلے آئے ہو؟ فرقان کے اونچی آواز سے دھاڑنے پر سب اپنے کمروں سے باہر نکل آئے۔ جی نکال دیا گیا ہے مجھے گارڈ کی نوکری سے، اور آپ فکر نہ کریں، میں یہاں رہنے نہیں بلکہ اپنی ماں اور بہن سے ملنے آیا ہوں۔ سینے پر ہاتھ باندھ کر وہ بھی اسی کی ٹون میں بولا۔ بھائی، نمرا دوڑتے ہوئے اس سے آ کر لپٹ گئی۔ موہت میرا بیٹا، شگفتہ بھی اپنے کمرے سے باہر نکل کے اب موہت کو پیار کر رہی تھیں۔ اپنے لاڈلے بیٹے سے پوچھے نا، یہ تو بڑا کہتا تھا کہ ایک جگہ مینیجر کی نوکری لگی ہے، تو پھر یہ اس سیاستدان کا گارڈ بنا کیا کر رہا تھا؟ بڑی بھابھی نے بھی موقع کی مناسبت سے اپنے دل کی بھڑاس نکالی۔ ہاں نہ حالہ پوچھے موہت سے کہ اس نے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا؟ چھوٹی بھابھی کہاں پیچھے رہنے والی تھیں۔ بھابھی میں نے جھوٹ بولا تھا، مگر اس سے کسی کا کوئی نقصان تو نہیں ہوا، میں گارڈ کی نوکری کر رہا تھا تو میری عزت پہ حرف آیا ہے، آپ لوگوں کو کیوں فکر ہو رہی ہے؟ موہت نے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ چلیں جی، آپ کا بھائی تو کاٹ کھانے کو دوڑ رہا ہے، ذرا سی بات کیا پوچھ لی ہی صاحبزادے کے مزاج ہی نہیں مل رہے۔ بڑی بھابھی بھی نحوت سے کہتے ہوئے اپنے میاں کو بازو سے پکڑے اندر لے گئیں۔ اتنا پڑھ لکھ کے گارڈ ہی بننا تھا تو پہلے بن جانا تھا، فضول میں فیسوں کے پیسے حرام کیے۔ چھوٹی بھابھی کے طنز پہ وہ کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ نمرا نے منع کر دیا۔ بھائی چلیں چھوڑیں، اندر آئیں، اتنی دیر ساری باتیں کرنی ہیں آپ سے۔ موہت شگفتہ اسے دیکھ کر پھر سے آپدیدہ ہو گئیں۔ اتنے دنوں بعد میرا بچہ گھر آیا ہے، دیکھو نمرا، تمہارا بھائی کتنا کمزور لگ رہا ہے، میں ابھی اپنے بیٹے کے لیے کھانا لاتی ہوں۔ وہ کھانا لینے چلی گئیں تو نمرا اشتیاق سے پوچھنے لگی، بھائی آپ کی مہین میڈم کیسی ہیں؟ ہمیشہ کی طرح مضبوط؟ اس کی نظروں میں دعا کا سراپا لہرا گیا، جو اب ویل چیئر پر ہونے کے باوجود بہت مضبوط تھا۔ مجھے پتا تھا آپ یہی کہیں گے، لیکن بھائی ایک مزے کی بات بتاؤں؟ وہ تجسس بڑے لہجے میں کہنے لگی۔ ہاں بتاؤ، وہ مسکرا کر پوچھنے لگا۔ میں بالکل آپ کی ماہین میڈم کی طرح بننے کی کوشش کر رہی ہوں، مضبوط اور پراعتماد، سٹائلش، سوبر اور خوبصورت۔ نمرا کی بات سن کے وہ بے اختیار ہنس پڑا۔ ماہین میڈم جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، وہ اکلوتا پیس ہے، تمہیں پتہ ہے، ابھی میں ان کے کہنے کی وجہ سے ہی آیا ہوں۔ پھر تو بہت اچھی ہیں وہ،
آپ کے ساتھ ساتھ میری بھی آئیڈیل خاتون، نمرا شرارت سے بولی۔ کچھ دیر میں شگفتہ کھانا لے آئیں۔ کھانا کھاتے ہوئے وہ ان سے بھی ہنسی مذاق کرتا رہا۔ یوں ہی باتوں باتوں میں رات کے 12 کب بجے کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ نمرا سو چکی تھی اور وہ اپنی امی کی گود میں سر رکھ کے لیٹا ہوا اپنی باتیں سنا رہا تھا جب فون بجا۔ دوسری جانب عمر تھا۔ موہت جلدی پوائنٹ 3 پہ پہنچ، ارجنٹ میٹنگ ہے، میں بھی گھر سے نکل رہا ہوں، تو بھی فوراً نکل۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ فون بند کرتے ہوئے اٹھا۔ امی میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ ان کے گلے لگتے وہ رنجیدگی سے بولا۔ واپس کب آؤ گے؟ ممتا کی آس نے پوچھا۔ پتہ نہیں امی، بس دعا کیا کریں۔ بیٹے نے رخصت چاہی تو نہ جانے ماں کا دل کیوں دہل گیا۔ ان کا دل چاہا کہ اسے روک لیں۔ انہیں ایسا لگا کہ وہ اپنے بیٹے کو آخری دفعہ دیکھ رہی ہیں۔ رات کے 1 بجے میٹنگ شروع ہوئی تھی۔ تب تک سب لوگ پہنچ چکے تھے۔ پوائنٹ 3 شہر کے اندر ہی ایک کمرشل عمارت کا آفس تھا جہاں اس وقت وہ سب موجود تھے۔ میجر سکندر، عزیر اور افراز بھی افراتفری میں پہنچے تھے۔ ایک بار پھر سے سارے پلان پہ غور کیا جا رہا تھا۔ وقت بہت کم تھا، اوپر سے مسلسل دباؤ تھا کہ مجرم کو جلد پکڑیں۔ میجر سکندر، کیا آپ کو یقین ہے یہ پلان کام کرے گا؟ میڈیا والے آپشن کو استعمال کرنا کیا مناسب رہے گا؟ ایس ایس پی صغیر تھوڑی کشمکش کا شکار تھے۔ میجر سکندر ان کو دیکھتے ہوئے پرسوچ انداز میں گویا ہوئے۔ میرا خیال ہے یہ آئیڈیا ٹھیک رہے گا کیونکہ ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ آلریڈی ہم 1 ہفتہ ضائع کر چکے ہیں اور اس پلان کے ورک کے لیے بھی تو ہمیں 1 ہفتہ انتظار کرنا ہوگا۔ یکدم سے تو یہ بھی ورک نہیں کرے گا۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو ٹیم تیار رہیے گا، کل سے پلان پہ کام شروع ہو جانا چاہیے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ انہوں نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تو سب نے اوکے کہتے ہوئے سر ہلایا۔ 3 بجے تک میٹنگ ختم ہو گئی، سب گھروں کو جانے لگے۔ میجر سکندر بھی نکلنے ہی والے تھے جب ان کے ہاتھ موبائل پر کال آئی۔ وہ چونک گئے۔ رات کے اس وقت بلاوا آیا تھا تو یقیناً کچھ بہت اہم کام تھا۔ موسم آج کچھ اچھا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں لیٹا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ اتنے دنوں سے گھر میں قید تھا اور اب تو اس کے صبر کی انتہا بھی ختم ہونے والی تھی۔ بیزاری سے چینل بدلتے ہوئے اس نے موبائل نکالا تھا جب ایک خبر پہ چونک گیا۔ ایک بہت اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں۔ کرپشن اور اسلحے کی خرید و فروخت کے مقدمے میں گرفتار ملک وحاج کے خلاف سیکیورٹی فورسز کو کوئی قابل ذکر ثبوت نہ مل سکا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر یہ سننے میں آئی ہے کہ دوسرے مجرم جلال اکبر کی گرفتاری سے بھی کچھ خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا۔ ISI بھی کوئی ثبوت نہ فراہم کر سکی۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور حیرت سے ٹی وی دیکھنے لگا جہاں مزید بتایا جا رہا تھا۔ ارے واہ، مطلب صورتحال اب کچھ قابو میں ہے۔ لیکن یہ خبر واقعی سچ بھی ہے یا نہیں؟ کچھ سوچ کر اس نے کسی کو کال ملائی۔ ہیلو، WM میں ولید بات کر رہا ہوں۔ میں نے ابھی ایک نیوز سنی ہے، وہ سچ ہے یا نہیں وہ صرف تم ہی پتہ کر سکتے ہو۔ وہ اب اسے خبر کی تفصیل بتا رہا تھا تاکہ سچ اور جھوٹ کا معاملہ حل ہو سکے۔ رنگا رنگ روشنیوں اور کمکموں کا سیلاب ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ لڑکیاں تتلیوں کی مانند ادھر سے ادھر منڈلاتی پھر رہی تھیں۔ آج BSc پارٹ 2 کی الوداعی پارٹی تھی۔ آنیا، سونیا اور نمرا ایک علیحدہ ٹیبل پہ بیٹھ کے بیتے دنوں کی باتوں سے لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ کتنی جلدی سال گزر گیا ہے نا، دیکھتے ہی دیکھتے پتہ ہی نہیں چلا اور وقت گزر بھی جاتا ہے، سونیا نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا۔ ہاں یار، ٹھیک کہا تم نے، واقعی ابھی کل کی بات لگتی ہے جب ہم لیکچر لے لے کر بور ہو جاتے تھے، اور اب دیکھو کالج سے رخصت ہو رہے ہیں اور 1 ہفتے بعد پیپرز بھی شروع ہو رہے ہیں۔ نمرا نے بھی اس کی تائید کی۔ آنیا البتہ خاموش ہوئی تھی۔ اس کا دل جیسے خالی ہو رہا تھا۔ وہ آج کے بعد ولی کو دیکھ نہیں پائے گی، یہ سوچ اس کا سکون غارت کر رہی تھی۔ کیا ہوا آنیا؟ تم خاموش کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ بلکہ اب تو تم اکثر خاموش ہی رہتی ہو، کچھ بتاتی بھی نہیں ہو کہ کیا بات ہے؟ نمرا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پیار سے پوچھا۔
کچھ نہیں، تم دونوں بیٹھو، میں واش روم جا رہی ہوں، ابھی آتی ہوں۔ آنیا ولی کو باہر کی طرف جاتا دیکھ کر تیزی سے اٹھی اور اس کے پیچھے بھاگی۔ پارٹی ایک خوبصورت ہال میں منعقد کی گئی تھی۔ ہال سے باہر ایک باغ بھی تھا جہاں ولی کھڑا کسی سے بات کر رہا تھا۔ وہ اس وقت پینٹ کوٹ میں ملبوس تھا۔ شام کی ہلکی ہلکی کرنیں اس کے سرخ و سفید رنگ کو اور بھی چمکا رہی تھیں۔ آنیا نے چپکے سے موبائل نکال کر اس کی تصویر لے لی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ویسے تصویر نہیں بنوائے گا۔ آج بہت سی لڑکیاں اس کے ساتھ سیلفی لینا چاہتی تھیں مگر وہ سب کو منع کر رہا تھا، اسی لیے اس نے چوری چوری اس کی کافی زیادہ تصویریں لے لیں۔ موبائل گلے میں ڈالے کلچ میں رکھ کر وہ واپس جانے کے لیے مڑی جب ولی کی آواز سے رک گئی۔ "Hey آنیا، what are you doing here?" وہ گھبراتے ہوئے اس کی جانب مڑی۔ "Nothing sir." "Okay. By the way, you are looking beautiful." ولی نے اس کے دلکش سراپے پہ ایک توصیفی نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ آنیا نے پیروں تک آتی گلابی رنگ کی باربی فراک پہنی ہوئی تھی۔ ہلکے سے میک اپ اور کھلے بالوں کے ساتھ وہ واقعی بہت دلکش لگ رہی تھی۔ "تھینک یو سر." وہ بے ساختہ خوش ہو گئی۔ "کم آن آنیا، تم مجھے اب ولی کہہ سکتی ہو کیونکہ آج کے بعد سے میں تمہارا ٹیچر نہیں رہوں گا." اس نے سادگی سے کہتے ہوئے اندر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ آنیا وہیں کھڑی کچھ دیر خوشگوار حیرت سے اس کے الفاظ پہ غور کرتی رہی، پھر وہ بھی جلدی سے ہال کی جانب بڑھی تھی۔ ایک ہفتے بعد ناظمہ آباد کے ایک چھوٹے سے محلے کے ایک چھوٹے سے گھر میں جشن کا سا سما تھا۔ وہ خوشی سے ناچ رہا تھا، گا رہا تھا اور اونچی اونچی آواز سے چلا رہا تھا، "میں آزاد ہو گیا، آخر کار میں اس قید سے آزاد ہو گیا۔ اب میں باہر نکلوں گا، گھوموں گا پھروں گا اور خوب عیاشی کروں گا۔" ولید راؤ اس وقت بے انتہا خوش تھا۔ اسے ایک طویل قید سے رہائی جو مل رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ مستقبل کا خیال بھی اسے تقویت بخش رہا تھا۔ "میرا خیال ہے راگ کے پلوں کو بھی کہہ دیتا ہوں کہ اختیار چھوڑ دو اب، اور جو چاہتے ہو وہ کھل کے کرو." نخوت سے سوچتے ہوئے اس نے کال ملائی تھی۔ "ہاں ولید بولو." دوسری جانب سے مصروف انداز میں کہا گیا تھا۔ "تم نے ٹی وی پہ خبر سنی ہے؟" ولید راؤ نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ "نہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ فضول کی خبریں سنتے رہیں۔ کوئی ضروری بات کرنی ہے تو کرو ورنہ فون بند کرنے لگا ہوں میں۔" دوسری جانب ورما تھا جو تھوڑی دیر پہلے اپنے باس سے کھائی ڈانٹ کا غصہ ولید پہ نکال رہا تھا۔ "ارے غصہ کیوں ہو رہے ہو؟ کام کی ہی تو بات ہے، مگر اب میں نہیں بتاؤں گا۔ تم حکم چلا لو پہلے مجھ پہ." ولید نے بھی چیخ کر جواب دیا۔ "تم بولو نہیں کہ ہم تمہارے ملازم نہیں بلکہ تم ہمارے لیے کام کرتے ہو۔ ابھی بکو جو بھی بکنا ہے کیونکہ تمہیں اسی کام کے پیسے ملتے ہیں۔ اگر نہیں بتانا تو پھر پیسے بھی بھول جاؤ." درستگی سے کہتے ہوئے ولید کا دماغ درست کیا گیا۔ "سالے تیری تو!" اس نے دل میں گالی دیتے ہوئے خود کو ٹھنڈا کیا۔ "ولید اب بتاؤ جلدی سے." ورما نے تحکم سے کہا۔ "مجھ سے سننے سے بہتر ہے خبروں والا چینل لگا کر دیکھ لو، نہیں تو میرا یقین نہیں کرو گے." اس نے خراب موڈ کے ساتھ کہہ کر فون بند کیا۔ "کمینے، یہ را والے خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ میں مخبری نہ کروں اور ان کو اندر کی خبریں نہ دوں تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ میرا بھی موڈ خراب کر دیا۔ اچھا بھلا خوش ہو رہا تھا، ستیہ ناس ہو ان کا، بے عزتی کر دی میری۔" وہ بڑبڑاتے ہوئے اپنی کھولن کم کرنے لگا۔ نظریں دوبارہ ٹی وی پر پڑی تو سب کچھ بھول کے وہ پھر سے خوش ہو گیا۔ خبر ہی ایسی تھی کہ اس کا خوش ہونا بنتا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا وہ بد دماغ آدمی؟ ورما نے فون رکھا تو وکاش نے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ورما اٹھ کے ٹی وی آن کرتے ہوئے بتانے لگا۔ کہہ رہا تھا کہ نیوز دیکھو، کوئی بڑی اہم خبر ہے۔ اب دیکھتے ہیں کیا بکواس کر رہا تھا وہ۔ خبر لگا کر وہ دونوں سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ "ناظرین، ابھی ابھی اطلاع موصول ہوئی ہے کہ ملک وہاج اور جلال اکبر پہ اسلحے کی خرید و فروخت کے سلسلے میں جو کیس کیے گئے تھے وہ بند کر دیے گئے ہیں۔ کوئی معقول ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے شاید ان کو بہت جلد رہا بھی کر دیا جائے۔ وزیر اعظم کا اظہار برہمی۔ سیکورٹی فورسز اور سیکرٹ ایجنسیز
تنقید کی زرد میں آ گئیں۔ کراچی میں امن و ایمان کی صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے۔ اس وجہ سے بھی آرمی پہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے ورما، یہ سب کیا چل رہا ہے؟ وکاش نے پرسوچ انداز میں سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ ولید کی طرح نہ تو حیران ہوئے تھے اور نہ ہی خوش۔ ارے یہ کسی کام کے نہیں ہے، اب دیکھو یہ عوام اپنی فوج کے خلاف یہ باتیں کرے گی۔ ویسے ہمیں پہلے بھی کوئی خطرہ نہیں تھا اور اب تو مزید آسانی ہو گئی۔ ورما نے اٹھتے ہوئے بازو پھیلا کر کہا۔ سنجے ابھی وہاں پہ نہیں تھا، وہ دوسرے کمرے میں ایک کال سن رہا تھا۔ ہاں کیا ہوا ورما، کیا بات ہو رہی ہے؟ سنجے نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا تو اس نے ٹی وی کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس کا مطلب ہے وہ ولید کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ وہ سوچتے ہوئے بولا، لگ تو یہی رہا ہے، نہیں تو اب تک وہ گرفتار ہو چکا ہوتا۔ ورما شاہ نے اچکاتا ہوا بولا، لیکن ہمیں جو اطلاع ملی تھی کہ ان کے پاس ولید کی تصویر ہے، اس کا کیا؟ وکاش نے ایک اہم نقطے کی جانب اشارہ کیا۔ ہو سکتا ہے وہ غلط اطلاع ہو، سنجے نے خیال ظاہر کیا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، ہمیں سنی سنائی سے زیادہ آنکھوں دیکھی پہ یقین رکھنا چاہیے۔ ورما نے ٹی وی دیکھتے ہوئے کہا، سر ہمیں اوور کانفیڈنس نہیں ہونا چاہیے۔ آئی ایس آئی اتنی معصوم تو نہیں ہے کہ یوں آرام سے بیٹھی ہوئی ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے ان کا کوئی پلان ہو۔ وکاش کو ان دونوں کا مطمئن ہو جانا اچھا نہیں لگ رہا تھا، اسے کچھ گڑبڑ محسوس ہو رہی تھی۔ وکاش تم اوور تھنکنگ کر رہے ہو، اور آئی ایس آئی کچھ بھی نہیں ہے۔ ساری دنیا میں سب سے طاقتور ایجنسی را ہے۔ ہم پاکستان آرمی سے زیادہ مضبوط ہیں۔ ورما کو اس کی بات ہضم نہ ہوئی تو منہ بناتے ہوئے بولا، ہاں ایسا ہی ہے، را کے آگے آئی ایس آئی ہمیشہ ہی سرنڈر ہوتی آئی ہے، اور اب تم ان کی مزید وکالت مت کرنا۔ وکاش کے کچھ بولنے سے پہلے ہی سنجے نے اسے کہہ دیا۔ وہ اور ورما ایسے لوگوں میں سے تھے جو بس اپنے آپ کو عقل کل اور چلاک سمجھتے ہیں۔ ورما تم ولید کو فون کر کے کہو کہ اب ایکشن میں آ جائے۔ ویسے بھی کافی دنوں سے ہمارا کام نہیں ہو رہا، تو اب تیزی سے اپنا پلان شروع کریں۔ سنجے نے صوفے پہ پاؤں پسار کر بیٹھتے ہوئے ورما کو آرڈر دیا تو وہ سر ہلا کے ولید کا نمبر ملانے لگا۔ ان دونوں کے دماغ میں ماتا رانی عقل ڈالے باولے ہو گئے ہیں۔ یہ آئی ایس آئی کو ہلکا لے رہے ہیں، جب وہ کتوں کی طرح راہ کو دوڑائے گی تب میری بات مانیں گے۔ وکاش کلستے ہوئے سوچ رہا تھا اور وہ دونوں بے فکر ہو کے ولید کے ساتھ مل کے نئی پلان بنا رہے تھے۔ آنیا کے پیپرز شروع ہو چکے تھے، کل اس کا دوسرا پیپر تھا۔ سارا دن وہ کمرے میں بند رہتی، اب تو وہ دعا کو بھی بلانا چھوڑ چکی تھی۔ ولی سے وہ اب بھی مسلسل رابطے میں تھی، اور اس رابطے میں اس سے زیادہ ولی کا کمال تھا۔ اس نے پارٹی کے بعد خود ہی اس کو میسج کیا تھا۔ ولی سے بات کرنے کے بعد وہ کتاب اور رجسٹر پکڑے باہر سیڑھیوں پہ آ کے بیٹھ گئی۔ دعا نے اسے کمرے کی کھڑکی سے باہر بیٹھے دیکھا تو اپنی ویل چیئر دھکیل کر اس کے پاس چلی آئیں۔ آنیا، اس نے ہولے سے اسے پکارا تو وہ چپ چاپ اٹھ کر اس کے پاس پہلی سیڑھی پہ آ کے بیٹھ گئی۔ آنی، تم مجھ سے ناراض ہو؟ اس نے اس کا بازو پکڑتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں نے ناراض کیوں ہونا ہے؟ وہ نظریں چراتے ہوئے بولی، تم نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دی ہے، میرا حال تک نہیں پوچھتی تم۔ میں اب مفلوج ہو گئی ہوں، تو تم بھی بدل گئی ہو۔ اس کی آواز میں نمی گل گئی۔ اس وقت دعا کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنی بہن کی بے بسی پہ رو دے۔ وہ آنیا کو بہت چاہتی تھی اور اس کا یہ رویہ اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں، تم نے خود مجھ سے نظریں چرا لی ہیں۔ اب تمہاری زندگی میں مجھ سے زیادہ اہم لوگ آ چکے ہیں۔ اب تمہیں خود میری کوئی فکر نہیں، تم اوروں کی فکر کرو۔ آنیا اسپاٹ انداز میں کہہ کر کتاب کھول کر بیٹھ گئی۔ وہ خود بھی شرمندہ تھی کہ اسے دعا کا خیال رکھنا چاہیے، مگر جب سکندر اسے نظر انداز کر کے دعا کے پاس جاتے، وہ اپنے ہول میں سمٹ کر رہ جاتی۔ تم بابا کی بات کر رہی ہو نا؟ یقین کرو وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، مگر آج کل حالات کچھ ایسے ہیں، وہ میری معذوری کی وجہ سے میرا زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ دعا اور سکندر کا زیادہ تر وقت
کیس کو ہی ڈسکس کرتے گزرتا تھا، اس لیے آنیا شکوہ کر رہی تھی، جو بھی ہے آنیا وہ تمہارے بھی بابا ہیں، تم ان کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک کرو، بابا نے سالوں ہماری جدائی سہی ہے، اب تو ان کا حق بنتا ہے نا کہ ہم ان سے پیار کریں۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے دروازے کی جانب دیکھنے لگی جہاں سے سکندر اندر داخل ہو رہے تھے۔ وہ 3 دن بعد گھر واپس آئے تھے۔ دعا نے انہیں دیکھ کر جور سے سلام کیا تھا۔ السلام علیکم بابا، کیسے ہیں آپ؟ اتنے دنوں سے کہاں تھے؟ وعلیکم السلام، بس کچھ مصروف تھا، انہوں نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم۔ دعا کی باتوں کا اثر تھا کہ آنیا نے بھی اولے سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، انہوں نے خوشگوار حیرت سے جواب دیتے آنیا کے سر پر بھی ہاتھ پھیرا اور وہیں ان کے پاس بیٹھ گئی۔ بابا، کل آنیا کا پیپر ہے، آپ اسے سینٹر چھوڑ کے بھی آئیں گے اور لے کر بھی آئیں گے، اوکے؟ اس نے لاڈ سے فرمائش کی۔ آئی ایم سوری بیٹا، کل تو مجھے بہت ضروری کام ہے تمہارے آپریشن کے سلسلے میں، ابھی بہت سے کاغذات وغیرہ بنوانے ہیں۔ انہوں نے معذرت کی، پھر سوچتے ہوئے کہنے لگے، لیکن میں افراز کو بول دوں گا کہ وہ آنیا کو چھوڑ آئے، کیونکہ عزیز سے تو مجھے خود کام ہے اور تو میں کسی کو جانتا نہیں۔ آپ کو اتنی مہربانی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں نے کل سونیا کو بول دیا تھا وہ مجھے پک کر لے گی اور واپس پہ ڈراپ بھی کر دے گی۔ پیر پٹکتے ہوئے آنیا غصے سے کہہ کر واک آؤٹ کر گئی۔ بابا، کیا ہو جاتا اگر اسے چھوڑنے چلے جاتے؟ میرا خیال ہے وہ ناراض ہو گئی ہے، وہ پریشانی سے بولی۔ بیٹا، ابھی اسے منا لوں گا میں، بس ایک دفعہ یہ کیس حل ہو جائے، کل واقعی وقت نہیں ہے میرے پاس، ابھی بہت سے کام پڑے ہوئے ہیں۔ کون سے کام بابا؟ اور آپریشن کے سلسلے میں کون سے کاغذات بنوانے ہیں آپ نے؟ وہ الجھن سے ان کو دیکھنے لگی۔ تمہارے آپریشن کے لیے ہم ملک سے باہر جا رہے ہیں، کیونکہ ایسا مجھے آرڈر دیا گیا ہے، انہوں نے سرگوشی میں کہا۔ ہم کس ملک جا رہے ہیں بابا؟ وہ بھرپور حیرت سے جوابی سرگوشی میں بولی۔ انڈیا، انہوں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ انڈیا؟ لیکن کیوں بابا؟ وہ شدید حیرانی سے گویا ہوئی، کمرے میں جا کر بات کرتے ہیں۔ وہ اس کی ویل چیئر دھکیل کر اس کے کمرے میں لے جانے لگے۔ بتائیں بابا، کیا کچھ بہت ضروری کام ہے اور میرا آپریشن کیا پاکستان میں ممکن نہیں؟ کمرے میں جا کر اس نے بے چینی سے پوچھا۔ ممکن تو ہے مگر نہیں بابا، مجھے نہیں انڈیا جانا، آئی ہیٹ۔ وہ منہ بسور کر حب الوطن پاکستانی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے بولی۔ بیٹا، تمہارا آپریشن تو محض ایک بہانہ ہے، اصل میں ہمیں وہاں کسی ہاتھ سے ملنا ہے اور اس سے اپنی بقا کے لیے کچھ ہاتھ لینا ہے۔ انہوں نے سرگوشی کرتے ہوئے کوڈ ورڈز میں بات پوری کی، حالانکہ فاطمہ اور آنیا اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھیں، مگر پھر بھی احتیاط لازم تھی۔ اوکے ٹھیک ہے بابا، وہ بات سمجھ کر رضامندی سے بولی، پھر کچھ یاد آنے پہ بولی۔ اچھا یہ تو بتائیں میری فائنل رپورٹس آئیں کہ نہیں، تاکہ مجھے ایگزیکٹلی پتہ تو چلے کہ مجھے کون سا ڈس آرڈر ہے۔ ڈاکٹرز تو کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ۔ ہاں 3 دن پہلے ہی رپورٹس آ گئی تھیں اور ڈاکٹر سے میری تفصیلی بات بھی ہوئی تھی، مگر مجھے اسی دن جانا پڑ گیا تھا تو تمہیں بتا نہیں پایا۔ وہ اٹھ کر الماری سے ایک فائل نکال کر اس کے پاس آ بیٹھے۔ دعا، جو گولی تمہیں کمر میں لگی تھی اس نے اسپائنل کارڈ کے لمبر ریجن کو متاثر کیا ہے، کافی زیادہ بونز اور جوائنٹس ڈسلوکیٹ ہو چکے ہیں اور اسی وجہ سے تمہیں پیراپلیجیا پیرالائسس ڈس آرڈر ہوا ہے۔ وہ ڈاکٹر کی بتائی ہوئی تفصیل کو منوان دہراتے ہوئے اسپاٹ انداز میں کہہ رہے تھے، لیکن اندر سے ایک باپ ہونے کے ناطے وہ اس طرح اپنی بیٹی کو اس کی بیماری کی تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ یہ وہی جانتے تھے۔ پیراپلیجیا پیرالائسس، یہ کیا بلا ہے بابا؟ وہ مزے سے بولی۔ فالج کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، بعض اوقات جسم کے ایک حصے یا ایک سائڈ پر ہو جاتا ہے اور کئی دفعہ پورے جسم کو متاثر کرتا ہے۔ اگر فالج صرف لیمب یعنی صرف ایک بازو یا ایک ٹانگ پر اثر انداز ہو تو اسے مونوپیلیجیا
पैरालिसिस कहते हैं। अगर ये जिस्म के सिर्फ एक मुकम्मल साइड को इन्फेक्ट करे, यानी दाहिने बाजू पे अगर फालिज का अटैक होगा तो दाहिनी टांग भी मफलूज होगी। इस किस्म को हेमीप्लीजिया पैरालिसिस कहते हैं। ये तीसरी तरह का फालिज जिसमें इंसान की सारी बॉडी मुकम्मल तौर पर मफलूज होकर रह जाती है, इसे क्वाड्रेटिक पैलीजिया पैरालिसिस कहते हैं। एक और किस्म डीप्लीजिया पैरालिसिस की है, जिसमें बॉडी की दोनों साइड्स का सेम एरिया इन्फेक्ट होता है, मसलन दोनों अतराफ के बाजू या चेहरे के दोनों साइड्स। तो फिर तो डीप्लीजिया पैरालिसिस हुआ ना, क्योंकि मेरे दोनों टांगें मफलूज हुई हैं। वो उलझन से सुन के बोली तो वो नफ़ी में सर हिलाते हुए कहने लगे, नहीं, तुम्हारा केस थोड़ा मुख्तलिफ है। डीप्लीजिया पैरालिसिस में बॉडी के अपर पार्ट्स असरअंदाज होते हैं, जबकि पैराप्लीजिया पैरालिसिस ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें जिस्म का सिर्फ निचला हिस्सा यानी दोनों टांगें मफलूज हो जाती हैं और हरकत करने से कासिर होती हैं, जबकि बाकी सारे जिस्म में हरकत रहती है। नॉर्मल वजूहात में ज़्यादातर कार एक्सीडेंट केसेस ऐसे होते हैं जिनमें इस किस्म की इंजरी होती है या पैदाइशी ऐसा हो सकता है। इसके अलावा किसी वजह से मसल्स वगैरह में खिंचाव भी फॉलिज की वजह बन सकता है। ये इंजरी आर्जी भी हो सकती है और मुस्तकिल भी। अगर तो हड्डियों का फ्रैक्चर ज़्यादा नहीं तो फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाता है, लेकिन अगर ज़्यादा बड़ा स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम का मसला हो जाए तो ऑपरेशन या सर्जरी के ज़रिए इलाज किया जाता है। ऑपरेशन कामयाब ठहरे तो मरीज़ अपनी ज़िंदगी में फिर से चल फिर सकता है, मगर वो कहकर रुके तो वो बगौर इनके चेहरे के उतार चढ़ाव देखती रही। इनकी मुश्किल आसान करते हुए वो खुद ही बात मुकम्मल करते हुए बोली, मगर ऑपरेशन कामयाब ना हो तो फिर बाकी मांदा ज़िंदगी व्हील चेयर पर गुजारनी पड़ती है ना? इसने तायीद चाही। बिल्कुल ऐसा ही है। एक थकी थकी सी सांस लेकर वो कहने लगे, हमें ज़िंदगी में हर किस्म के हालात के लिए पहले से ही खुद को ज़हनी तौर पर तैयार कर लेना चाहिए। ये जो खौफ होता है ना कि ऐसा ना हो जाए और वैसा ना हो जाए, ये हमें हमेशा बेचैनी और बेयकीनी में रखता है। इससे बेहतर है कि सोचा जाए कि जो भी होगा देखा जाएगा और जो भी होगा अच्छा होगा। वैसे भी हमारे सोचने से, परेशान होने से जो हमारी किस्मत में लिखा है वो बदल नहीं जाएगा। तो अपने आप को बेवजह ख्यालों और अज़ियतों में न डाल करने का फ़ायदा, हाँ, मगर सिर्फ़ एक चीज़ है जो तकदीर बदल सकती है, वो है दुआ। तो इंसान को दुआ करनी चाहिए। आप सही कह रही हैं बाबा, मैं यही करूँगी और बिल्कुल फ़ज़ूल नहीं सोचूंगी। वो होले से उनके हाथ थपकते हुए बोली, जानती हो, इंसान को इसका सबसे बड़ा खौफ ही असल में जीने नहीं देता। तुम्हारा बिगेस्ट फेयर क्या है दुआ? जानने के बावजूद इन्होंने इससे पूछा, जो अब खिड़की से बाहर देख रही थी। आईबी के लिए डिसेबल हो जाना, मुझे ये सोचकर बहुत तकलीफ़ होती है कि अगर मैं नकारा हो गई तो क्या होगा। नज़रें हनूस बाहर ही थीं। वो ये बात किसी की आंख में देखकर कर ही नहीं सकती थी। तो क्या होगा दुआ? कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अपने मुल्क की खिदमत के लिए आर्मीड फोर्सेस में होना ज़रूरी नहीं। तुम वैसे भी बहुत कुछ कर सकती हो। किसी स्ट्रीट क्राइम को रोकना, अपने गली मोहल्ले के माहौल को तनाज़ात से पाक रखना, किसी की मदद करना, सिग्नल ना तोड़ना और कानून की पासदारी करना वगैरह, ये सब भी कंट्री के लिए सर्विसेज में आता है। चाय अंदर लाती फ़ातिमा ने ये बात सुन ली थी। इन्हें बेइख्तियार कुछ याद आया था। कुछ ऐसा ही मंज़र था जब ज़फ़र रोती हुई फ़ातिमा को दिलासा देते हुए यही बातें कर रहे थे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तुम्हारे पापा, वो चाय की ट्रे बेड पर रखते हुए बोली। सबसे बड़ी नेमत है ज़िंदगी, इसका शुक्र अदा करते रहना चाहिए। एक कप इसे और दूसरा सिकंदर को पकड़ाते हुए वो भी वहीं इनके पास बैठ गईं। वैसे सिकंदर और दुआ, आप मेरी आनिया के साथ बहुत ज़्यादती कर रहे हैं। क्या ये फ़र्क नहीं कि इसको आप बिल्कुल टाइम नहीं देते? वो शिकवा कुना अंदाज में गोया हुई। वो समझ चुकी थी कि अदम तवज्जो की वजह से आनिया का रवैया बदल रहा था। फातिमा, मैं अभी आनिया को कुछ नहीं बता सकता।
ایک تو مشن بہت حساس نوعیت کا ہے اور دوسرا تم آنیا کی بے چین اور جذباتی طبیعت سے واقف ہو۔ اگر کسی کے سامنے اس نے لاپرواہی کی اور منہ سے کچھ بھی نکال دیا تو تم سوچ نہیں سکتی کہ ہم کتنی بڑی مشکل میں پھنس سکتے ہیں۔ وہ بے چارگی سے بولے۔ بابا ٹھیک کہہ رہے ہیں، آنیا کی فطرت ہے، وہ ہر ایک پہ جلدی اعتبار کر لیتی ہے اور اپنی ساری باتیں شیئر کر لیتی ہے۔ وہ رسا سے سکندر کی حمایت کرتے ہوئے بولی، ابھی کی ہی مثال لے لیں، آپ نے اسے منع کیا تھا کہ دعا کی گمشدگی کا کسی کو نہیں بتانا، لیکن میڈم نے پھر بھی اپنی دوستوں کو بتایا ہوا تھا۔ لیکن آپ فکر نہ کریں، یہ مشن ختم ہو جائے اور آنیا بھی تھوڑی میچور ہو جائے، پھر اسے بھی اپنی فیلڈ میں ہی لے آئیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، جو تم لوگوں کو بہتر لگے، وہ نیم رضامندی سے کہتے ہوئے گھونٹ گھونٹ چائے پینے لگیں۔ فاطمہ کے پیچھے پیچھے کمرے میں آتی آنیا اپنا نام سن کر وہیں دروازے پر رک گئی تھی۔ یہ کیا بات چل رہی ہے؟ مشن، فیلڈ، دعا اور بابا کیا کہہ رہے ہیں؟ اور ایسا کیا ہے جو امی کو بھی پتا ہے مگر مجھے نہیں پتا؟ وہ لفظ مشن پر الجھن سے سوچتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کبھی کبھی انسان لا علم ہی رہے تو اچھا ہوتا ہے، ضرورت سے زیادہ جان لینا بعض اوقات خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔